अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, मुल्क की मौशत हर गुजरते दिन के साथ गिरावट का शिकार दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौजूदा सूरत हाल को बहरान से तशबीह दे रही है, जबकि हुकूमत में जो शामिल इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इस वक्त परेशान हैं कि वो आइंदा इलेक्शन में किस बयानिए के साथ अवाम के सामने जाएंगी, क्योंकि वो इस नारे के साथ, इस अज़म के साथ इस हुकूमत में, इस मुत्तहिदा हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल हुई थी कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये सब कुछ ठीक कर देगी, मौशत का पहिया दुरुस्त राह पर गामज़न हो जाएगा। लेकिन अब जब तकरीबन एक माह गुजर चुका है, हालात ठीक होने की बजाय जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम इत्तेहादी जमातें भी परेशान दिखाई दे रही हैं। मैं सिर्फ आज की जो मौशत की सूरत हाल है उसके मतलब जो अदाद-ओ-शुमार हैं, फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने रखूं तो आप भी ज़रूर सोचने पर मजबूर होंगे कि पुराने पाकिस्तान में जो महंगाई का तनासब है, वो जो इमरान खान का नया पाकिस्तान था उससे भी तेज़ी के साथ ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इस बहरानी सूरत हाल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है फ्रेश इलेक्शन, नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। लेकिन इस सारे मामले में यानी कि नए इलेक्शन की तरफ जाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है और कौन सी चीज़ है, इस पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मई में अपना प्लान दे दिया है, वो जो लॉन्ग मार्च की कॉल है वो हतमी ऐलान कब होने जा रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मियाँ वाली का पावर शो आज बहुत बड़ा पावर शो था, इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। जी तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो हमें हर रोज़ ये फ़िक्रे सुनने को मिलते थे अपोजिशन की जानब से। उस वक़्त की अपोजिशन यानी कि मरियम औरंगज़ेब रोज़ आया करती थी टीवी पर, पीपल्स पार्टी के तर्जमान रोज़ टीवी पर आया करते थे और ये दावे किया करते थे और ये तनकीद का निशाना बनाया करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये उनकी मुआशी टीम है कि जिसकी वजह से मौशत की सूरत हाल रोज़ बरोज़ बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त एक माह तकरीबन हो चुका है नई हुकूमत को जो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मार्च वजूद में आई, उसके आने के बाद जो मौशत हर गुजरते दिन के साथ तनज़ली का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो नए पाकिस्तान की जो निस्बत है वो ज़्यादा मुश्किलात में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। मैं जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि सिर्फ एक दिन के यानी कि सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटे के जो अदाद-ओ-शुमार हैं महंगाई से मुतालिक वो आपके सामने रखता हूँ। आटा आज 10 रुपये फ़ी किलो के पीछे जो है वो उसमें इजाफा किया गया है। बिजली का यूनिट 2 रुपये 86 पैसे हमें महंगा देखने को मिला। के इलेक्ट्रिक यानी कि कराची के सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपया 38 पैसे महंगी हो गई। डॉलर जो हमें ये भी बात सुनने को मिलती थी कि नून लीग आएगी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, डॉलर पॉलिसी उसमें जो गुज़श्ता साबिक वज़ीर ख़जाना थे उनकी पॉलिसी पर अमल पैरा होकर हम डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन डॉलर कंट्रोल होने की बजाय हर रोज़ उसकी जो है वो ऊंची उड़ान वो हमें दिखाई दे रही है। आज डॉलर की कीमत में 94 पैसे इजाफा किया गया है। स्टॉक मार्केट जिस पर कुछ लोगों ने बड़े बुलंदो बाला दावे किए थे कि नई हुकूमत आ गई है जी, स्टॉक मार्केट जिस दिन 1000 पॉइंट से ऊपर गई थी तो कहा गया कि अब जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उस एक रोज़ के बाद जो है वो स्टॉक मार्केट मुस्बत जाने के बाद मुसलसल उसमें मंदी का शिकार जो है नज़र आ रही है। 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी आज भी देखी गई। मुर्गी का गोश्त हमें आज 200 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ जो है वो 450 के करीब उसकी फ़ी किलो की कीमत जा पहुंची है। ये वो मौशत के अदाद-ओ-शुमार हैं, यानी कि ये वो ख़राब मौशत के वो गिरती हुई मौशत है जिससे हर आदमी परेशान दिखाई दे रहा है।
زر مبادلہ جو ملک کی بنیاد ہوتے ہیں اس میں ہمیں گزشتہ ایک ماہ سے مسلسل کمی دکھائی دے رہے ہیں۔ زر مبادلہ میں ہمیں 5 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے، ذخائر کم ہو کر 16 ارب 55 کروڑ 32 لاکھ رہ چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر، زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب 49 کروڑ اور 90 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ باقی بچے ہیں۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ آئندہ دنوں میں ملک میں گندم کے بحران کا خدشہ بھی ظاہر کر رہی ہے۔ ان کے مطابق گندم کا سرکاری کوٹا بھی ابھی بند ہو چکا ہے۔ یہ درست بات ہے، ابھی تک ہمارے گاؤں میں، مختلف جو شہروں میں گندم کی کٹائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک وہ سرکاری ریٹ پر فروخت نہیں ہوئی۔ ابھی تک وہ گندم پڑی ہوئی ہے بعض لوگوں کی، بعض لوگ اس کو بلیک میں فروخت کر رہے ہیں۔ جو فلور ملز کے مالکان ہیں وہ بھی اس کو عام مارکیٹ میں سے اٹھا رہے ہیں، کچھ مہنگے داموں، کہیں سے وہ بلیک مارکیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جس طرح حکومت اس کو خریدتی ہے اور وہ فلور ملز کے حوالے کرتی ہے، ابھی تک وہ ہمیں سرکٹ جو ہے وہ سارا پروسیس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، جس سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ یہ سال کا جو اختتام ہے اس میں ہمیں آٹے کا شدید بحران دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے اس سے نکلنے کا واحد حل بتا رہی ہے الیکشن۔ اسد عمر نے آج 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ملک میں جو تجربہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ملک بحران کی صورتحال سے دو چار ہو چکا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ یہ تھی وہ معیشت کو درست کرنے کی ٹیم، یہ تو وہ جو ماضی کے دعوے تھے، اب جب وہ حقیقت میں میدان میں آئے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کر وہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، جس طرح میں نے پہلے کہا، کہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، جس کے لیے آج میاں والی میں ہمیں بھرپور پاور شو دیکھنے کو ملا، جس میں عوام کا ایک جمع غفیر تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے بڑے چارج نظر آئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان جب پہنچے تو لوگوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں میاں والی کی تاریخ کا اتنا بڑا جو ہے جمع غفیر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ عمران خان نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا معاشی پالیسیوں کو، اور جو خارجائی پالیسی ہیں جس کی وجہ سے ان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا، ان تمام چیزوں کا انہوں نے احاطہ کیا اور ایک بھرپور جو اپنا نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھایا۔ اچھا، دوسری طرف ہمیں ایک پاور شو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی آج کیا گیا ہے۔ اٹک میں مریم نواز خطاب کیا، لیکن ہمیں اس پاور شو میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا دیکھنے کو نہیں ملا کہ جتنی بڑی تعداد ہمیں میاں والی میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں دیکھنے کو ملی۔ اس کی کوئی بات واضح ہے کہ میاں والی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی دفعہ جو عمران خان سیٹ جیتے تھے وہ بھی اسی حلقے سے جیتے تھے۔ ویسے بھی آبائی حلقہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا، تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو روز بروز ان کے جلسوں میں، مسلم لیگ نون کے جلسوں میں لوگوں کی کمی ہے، اب اس کی وجہ جو ملک کی معیشت کا درست نہ ہونا یہ ہے یا پھر کچھ اور ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت اگر لیڈر کی بات کی جائے، سیاستدان تو پاکستان میں 500,000 سیاستدان تو ہیں، لیکن لیڈر واحد جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی شکل میں ہی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے جو ایک نیریٹو سیٹ کیا تھا بیرونی مداخلت کا، آزادانہ خارجہ پالیسی کا، اور جس نیریٹو کو وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آگے لے کر چل رہے ہیں، اور وہ اس نیریٹو نے انہیں ایک حکمران سے پبلک لیڈر بنا دیا ہے، جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا جی، عمران خان نے آئندہ جو 2 ہفتے ہیں، یعنی کہ یہ مئی کا مہینہ ہے، اس کا پلان بتا دیا ہے۔ وہ اپنے کچھ کارکنوں کو چارج رکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھرپور طریقے سے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، تاکہ فریش الیکشن کے لیے ایک جو دباؤ ہے اس 12-13 جماعتوں پر مشتمل حکومت پر، اس کو مزید جو ہے وہ بڑھایا جا سکے۔ اب مئی میں، یعنی کہ 7 مئی کو جو ہے وہ کل وہ کریں گے، اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کریں گے، ٹی وی سکرین لگائی جائیں گی پورے یورپ میں اور دیگر خلیجی ممالک میں، جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، پاکستان کے چیئرمین، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو براہ راست وہ ان کو سنیں گے۔ 8 مئی کو ایبٹ آباد، 10 مئی کو جہلم، 12 مئی کو اٹک، 13 مئی کو مردان، 14 مئی کو سیالکوٹ، 15 مئی کو فیصل آباد، 16 مئی کو سوابی، 17 مئی کو کوہاٹ، 19 مئی کو چکوال، 20 مئی کو ملتان میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے،
اور اس کے بعد ہوگا پھر دمادم مست کلندر، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے لانگ مارچ کا اعلان کرے گی اور اسلام آباد میں ایک بھرپور جو ہے وہ کارکنوں کو اکٹھا کرے گی، جس کے حوالے سے آج فواد چودھری یہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ لانگ مارچ 20 سے 29 مئی کے درمیان ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ جو آخری جلسہ ہوگا اس ساری کمپین کا، وہ جو ملتان میں ہوگا 20 مئی کو، اس میں عمران خان اس جو لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دیں۔ اب شیخ رشید بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ 31 مئی سے پہلے اگر الیکشن کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو مارچ نکلے گا، جو شہری نکلیں گے، جو لوگ نکلیں گے، ان کو سنبھالنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ ان سے جو گیم ہے ان کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گی۔ ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور وہ اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ اب انہوں نے ایک اور بات بھی بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ جو نئے الیکشن کی طرف تمام جماعتیں جانا چاہتی ہیں، لیکن سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کون ہے؟ وہ رکاوٹ ہے سابق صدر آصف علی زرداری۔ ان کا کہنا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری فی الوقت فوری طور پر نئے الیکشن کروانے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ اس وقت اس تحریک اعتماد کی کامیابی کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کی دوسری جماعت ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان بنوایا۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ کی باری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے اور وہ بلاول بھٹو زرداری کو آئندہ جو ہے وہ 2023 کے الیکشن میں انتخابات جیت کر وہ ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ خواہش مند ہیں کہ نواز شریف کسی طرح اس بات پر راضی ہو جائیں کہ 20 سے زائد جو پنجاب کی سیٹیں ہیں ان پر وہ اپنے امیدوار کھڑے نہ کریں، جس پر پیپلز پارٹی اپنے امیدوار لے کر آئے اور مشترکہ طور پر یہ الیکشن لڑا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیا جائے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے وہ نشستیں جیت کر ایوان میں بھرپور اپنی طاقت جو ہے وہ نمبر بنائیں اور وہ اس کے ساتھ میدان میں آئیں اور بلاول بھٹو زرداری کو وہ وزیر اعظم پاکستان بنوائیں۔ کیونکہ ابھی اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو ابھی تو ان کے پاس سندھ ہے اور دوبارہ بھی ان کے پاس سندھ ہی آئے گا ابھی کی صورتحال کے مطابق۔ اسی طرح اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو وہ کسی صورت بھی وہ اس پر راضی نہیں ہونا چاہتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال کی جو اسمبلی کی مدت ہے اس کو پورا کیا جائے تاکہ اس دوران اس جو 1 سال کا بھی وقت باقی ہے اس دوران جو ہے وہ جوڑ توڑ اور تمام جو سیاسی معاملات ہے وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ وہ صورتحال تھی، یہ وہ خاص طور پر معاشرت کی صورتحال جو میں اپنے ویلاگ میں شروع میں کی۔ تو آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس بحرانی کیفیت سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔